अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम सच की तलाश में। माशाल्लाह से अब हम मनाने जा रहे हैं एक और जश्न आज़ादी। हम जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हमें इस आज़ादी का मफ़हूम मालूम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए जश्न आज़ादी सिर्फ ये सफ़ेद दुपट्टा और ग्रीन कलर के कपड़े पहनना ही हमारी, या फिर झंडे लगा देना अपने घरों पर, या झंडियाँ लगा देना, बस यही जश्न आज़ादी है? हमें मफ़हूम मालूम है या नहीं? हमें ये मालूम है कि हमारा झंडा जो दो खूबसूरत रंगों पर मुश्तमिल है, उसका एक्चुअली मतलब क्या है? हमारे आबाओ अजदाद ने वो झंडा बनाते वक्त क्या सोचा था? क्या वो जिस मकसद के लिए उन्होंने ये झंडा बनाया था, हम तक वो पैगाम पहुंचा? या फिर आप ये आपसे बात करेंगे इस हवाले से कि हम लोग जश्न आज़ादी तो मनाते हैं बड़े जोशो खरोश के साथ, झंडियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, लेकिन अफसोस की बात कि वह दूसरे दिन झंडियाँ आपको सड़कों पर, रोड पर पाँवों के नीचे नज़र आती हैं। तो कहा जाता है कि आपकी मोहब्बत किसी भी चीज़ से उसके एहतराम से मंसूब होती है। अगर एहतराम इस तरह का होगा तो हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत किस तरह की होगी? यही जानने के लिए आज हम अपने प्रोग्राम सच की तलाश के सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, और आगाज़ करने के लिए शायद इससे बेहतर जगह और कोई ना होगी। आज हम अपने प्रोग्राम सच की तलाश का सफ़र शुरू करेंगे बाबाए कौम, मोहसिन पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह से। तो मेरे साथ रहिएगा और देखिए कि हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या हमें उस मोहब्बत, उस उनसियत का मतलब मालूम है कि हम क्यों करते हैं? ये सब कुछ आप जानेंगे, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप मेरे साथ रहिए। जब भी कोई एक ऐसा दिन जो पाकिस्तान से मंसूब हो, उसी वक्त हमारी हुब्बुल वतनी जाग जाती है। चाहे वो 14 अगस्त का दिन हो, चाहे वो फिर कोई डिफेंस डे हो, या कोई भी ऐसा दिन जो पाकिस्तान से मंसूब हो, उस वक्त हमारी हुब्बुल वतनी अपने उरूज पर होती है। लेकिन बाकी दिनों में हमारी वो हुब्बुल वतनी कहाँ पर जाती है? उसी एक सच की तलाश में आज हम निकले हैं, और इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं KMC के डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सॉरी, इन्होंने मुझे बताया है कि ये सीनियर डायरेक्टर हैं। जी वकार साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने मेरी पूरी तमहीद सुनी, इस हवाले से आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? मैं इस बात से उस हद तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी हुब्बुल वतनी और इस माशरे में रहते हुए और जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं कि वॉर एंड टेररिज्म और शहर की जो सूरत हाल है, वो जज्बा हमारा कम नहीं हुआ है हुब्बुल वतनी का। एक्चुअली हम लोग मसाइल और मसाइब का शिकार हो गए हैं, और हमने अपने आप को कन्फाइन कर दिया है एक हिसार के अंदर, क्योंकि जो शहर की सूरत हाल है, लोग अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेल करते थे, जो लोग एक्टिविटीज़ करते थे, वो शहर की मादूम होकर रह गए। लेकिन हम ये अपनी कौम और अपने लोगों का जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार लोग हैं, ये हम नहीं कह सकते कि ये मादूम होकर रह गया है। सिर्फ हालात के पेश नज़र लोगों की एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। देखिए, हम लोग बात करें, बिल्कुल आपने सही बात कही कि हम में जज्बा तो है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जज्बा जो हम में होना चाहिए पूरे साल, वो इन हालात की वजह से, जिस तरह कि आपने कहा है कि वो मादूम हो जाता है, तो इन हालात का ज़िम्मेदार कौन होता है? ज़ाहिर है कि वो हम में से ही कुछ लोग हैं ना जो कि हैं, तो क्या उनके अंदर हुब्बुल वतनी आपके ख्याल में कम है या नहीं है सिरे से? शहर के जो हमारे लोग हैं, जो इस मुल्क के लोग हैं, उनके अंदर हुब्बुल वतनी कूट कूट के भरी हुई है। हम उसको इस चीज़ से बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी फैला के खुश होते हैं, और बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें होती हैं जो इन हालात में अपने आप को एक्टिव रोल प्ले करती हैं, ताकि ये लोग हुब्बुल वतन लोग, जिसमें बहुत सारे आपके दुश्मन भी हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आप इन माहौल में, इन हालात में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। लेकिन जब कौम में एक कड़ा वक्त आता है, तो यही वो कौम होती है जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस अपने नारे के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इसका जो इस कलमे की बदौलत, जिसको नाम ही कलमे से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, उस नारे के लिए आज भी उसी तरह खड़ी हो जाती है। और उस फ़ौज के शाना बशाना, इन सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी कौम आज भी पीछे नहीं हटती है। लेकिन जो सूरत हाल ऐसी संगीनी की हो गई है कि लोग गैदर होते हुए डरते हैं, खुदा न खास्ता मिसहैप हो जाए, लोग मस्जिदों को, हमारे दुश्मन मस्जिदों, हमारी इमाम बारगाहों और हमारे मजहबी
رسومات کو بھی نہیں ہونے دے رہے، تو پھر یہ کیسے ہونے دیں گے کہ لوگ یا ایک یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ گیدر ہو کے اس ملک کے لیے کام کر سکیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور ہماری قوم جو ہے وہ اس جذبے سے سرشار ہے، اور انشاءاللہ اس پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس نعرے کے لیے جو جس کے بدولت پاکستان بنا ہے، آج بھی متحد اور اس کے لیے کھڑی ہوگی کل بھی انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا وقار صاحب، یہ دیکھیے کہ یہ بات تو آپ بھی مانیں گے کہ جتنے بھی اس وقت لوگ ہیں، چاہے ہم ایکس وائی زی کسی کی بھی بات کریں، اس کی کسی نہ کسی کی وابستگی کسی نہ کسی سیاسی جماعت یا پھر لسانی جماعت یا پھر کسی فرقے سے ہوتی ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے جو ان کے نظریات ہیں وہ نظریے پاکستان کو اوورلیپ کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی اتنے ہی پاکستان کے لیے ہم اسی طریقے سے اس کو ہم لوگ آگے ہائی لائٹ کرتے ہیں پاکستان کے ایشوز کو، جس طریقے سے یا اتنا کنسرن ہوتے ہیں جتنا کہ اس جماعت سے جس سے وابستگی ہو؟ دیکھیں، اس بات کا تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا جو لسانی جماعتیں ہیں وہ پاکستان سے بالائے طاق ہو کے اس ملک کی خدمت نہیں کر سکتی، کیونکہ جب پاکستان ہے تو ان کی سیاست بھی ہے اور ان کے تمام پروٹوکولز بھی ہیں، ان کی ساری چیزیں بھی ہیں. اگر پاکستان کا وجود ہی نہیں ہوگا تو سیاست کہاں کی ہوگی، کہاں کی مذہبی جماعتیں ہوں گی، کہاں کی سیاسی جماعتیں ہوں گی؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کو بالائے طاق رکھ کر اپنی سیاست کر رہی ہو. اچھا، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ پاکستان کا ایک بہت ہی خوبصورت جھنڈا ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں دیا. سبز ہلالی پرچم ہم اسے کہتے ہیں. وہ ایک پرچم ہے جس کے نیچے ہم سب کو آنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ پرچم اب تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہے، بلکہ کافی پیچھے چلا گیا ہے، اور یہاں پر سیاسی جماعتوں کے یا دوسری جماعتوں کے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، ان کے جو اپنے جھنڈے ہیں وہ زیادہ ہو گئے، ان کی بھرمار ہو گئی ہے. ہمارا جھنڈا جو اتنا خوبصورت اور علامت ہے اس چیز کی کہ ہم ایک ہیں، وہ پیچھے چلا گیا ہے. ہاں، اس بات سے میں آپ کی ایک ایگری کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے قومی پرچم کو پیچھے رکھ کر ہم اپنے سیاسی پرچموں کو بھرمار شہر میں کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اصولاً کرنا یہ چاہیے کہ ہم اب اس ملک کا پرچار کرنے کے لیے شہر میں اپنے آنے والی جنریشن کے لیے اس قومی ورثہ جو ہمارا پرچم ہے، اس کا ہمیں بھرپور پرچار کرنا چاہیے اور اس کو ہم نے اس شہر میں، اس ملک میں پروموٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نسلیں آنے کے بعد اس پرچم کی بلندی اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کریں. اور کیونکہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ ہی سارے صوبائیت کے، سارے قومیتوں کے، سارے پارٹیوں کے پرچم وابستہ ہیں، کیونکہ پاکستان کا پرچم ہی نہیں ہوگا تو کوئی پرچم اس ملک میں نہیں بچے گا. آپ ماشاء اللہ سے سینئر ڈائریکٹر ہیں کے ایم سی کے، اور کلچر کی بھی جو ہے وہ نگہداشت اس وقت کراچی میں خاص طور پہ آپ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا وقار صاحب کہ پاکستان، جشن پاکستان کے علاوہ، ڈیفنس ڈے کے علاوہ یا 23 مارچ کے علاوہ کون سے ایسا ایونٹ ہے جو پاکستان سے منسوب کر کے ہم لوگ اپنی نوجوان نسل کو اور بچوں کو اویئر کرنے کے لیے ایسے ایونٹ منعقد کر رہے ہوں؟ یاد ہے آپ کو کوئی؟ ہم جو کرتے ہیں، ہمیں ایک تو جو ہمارے جو تحریک پاکستان کے لوگ ہیں ان کے دن ہم مناتے ہیں، جس سے جوہر صاحب ہے، مولانا محمد علی جوہر. 16 تاریخ کو مولوی عبدالحق صاحب کی برسی آ رہی ہے، اردو کے بہت بڑے وہ ہیں، ان کی برسی ہم مناتے ہیں. کلچر ایکٹیویٹیز ہم چاہتے ہیں کہ بناتے ہیں کلچر کے حوالے سے، کہ جو ہمارا شہری کلچر ہے، جو ہمیں ایک پوری قوم کا کلچر ہے، اس کو ہم پروموٹ کریں، اس کی ہم ایکٹیویٹیز کراتے ہیں چاروں صوبوں کو، کیونکہ چاروں صوبے اکائیاں ہیں، ان کے جو بھی کلچر ہے وہ ہم پروموٹ کرتے ہیں. اس میں دستکاری چیزیں ہوں، ان صوبوں کی جو بھی اچھی چیزیں ہوں اس کو ہم پروموٹ کر کے ہم اس کے کوئی بھی ایگزیبیشن کراتے ہیں اور اسی طریقے سے دیگر ایونٹس کراتے ہیں، تاکہ قومی چیزوں کو ہم پروموٹ کریں بین الاقوامی سطح پہ بھی اور نیشنل سطح پہ بھی. ہم اب تک بات کر رہے تھے اجتماعی، مطلب ایز اے قوم میں ابھی تک بات کر رہی تھی. اب ذرا بات کرتے ہیں انڈیویجولی. کیا آپ کے خیال میں ہم لوگ ایک بحیثیت پاکستانی ہم لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں انڈیویجولی؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جھنڈا جو کہ سفید اور سبز رنگ پر مشتمل ہے اس کا ایکچولی مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے پیرنٹس نے، بڑے بہن بھائیوں نے، اس اساتذہ نے، کیا اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہم کیا ان کو اویئر کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کیا وہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جھنڈے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا کلچر سے ہمیں دور کر رہے ہیں. ایک تو مغرب تہذیب جو ہماری ایجوکیشن میں داخل ہو گئی ہے،
وہ ہمیں ہماری دینی اور مذہبی چیزوں کے علاوہ ہمارے کلچر سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں، کیونکہ اب ہم کمپٹیٹر کے طور پہ دنیا میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، کمپٹیشن میں ہم آ گئے ہیں، ایجوکیشن کے کمپٹیشن میں ہم آ گئے ہیں، تو ہم گرامر اسکولز اور آغا خان بورڈ اور ان کو ہم پریفر کرتے ہیں، جس میں بہت ساری کلچرل چیزیں جو ہماری ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے اس پرچم کی تہذیب، اس پرچم کا تمدن کہ سفید کا مطلب کیا ہے اور ہرے کا مطلب کیا ہے، وہ ہم اپنے قوم کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے، جو کہ ایک حقیقت ہے اس ملک کے لیے۔ آپ کے خیال میں ابھی جب آپ کی گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا تو آپ نے کہا کہ ہماری کچھ مسائل کی وجہ سے معدوم ہو گئی ہے، ہم میں محب وطن ہم اب بھی اتنے ہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا حل ہے اس چیز کا کہ ہماری حب الوطنی جو صرف چند ایک مواقعوں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ پورا سال ہمیں نظر آئے؟ کون سے ایسی ایفرٹ ہو سکتی ہے آپ کے پلیٹ فارم سے یا ہمارے پلیٹ فارم سے یا کسی کے بھی پلیٹ فارم سے جس سے آپ کو لگے کہ یہ محب وطنی جو ہمارے میں ہے وہ اسی طرح برقرار رہے؟ وہ تو ہم انفرادی طور پہ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، ہم سیلف، ہم اپنے اندر سے تبدیلی نہیں لائیں گے تو ہمارا معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ساری چیزیں ڈیپینڈ نہیں کرتے گورنمنٹس پر اور لوگوں پر، ہمیں اپنے اندر بھی ایک اچھا انسان اور ایک اچھا محب وطن شخص تلاش کرنا چاہیے کہ ہم معاشرتی برائیوں اور اس کا حصہ نہ بنیں اور ان کے معاملات کو ہم نظر انداز کریں اور ایک پرچم تلے ہم رہتے ہوئے اس ملک کی خدمت کریں، معاشی اور معاشرتی برائیوں کو ہم سائیڈ میں کریں اور ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اس قوم کی خدمت کریں، کیونکہ جب تک میں اپنے اندر سے اپنی برائیاں، انفرادی برائیاں ختم نہیں کروں گا، اس ملک کا اچھا شہری میں بن نہیں سکتا۔ اس کے لیے مجھے یہی کرنا پڑے گا کہ پہلے میں اس شہر کی خدمت کے لیے پہلے میں دیکھوں کہ میں ٹیکس دیتا ہوں، ایک مثال ہے، تو میں وہ ٹیکس دوں۔ میں اس ملک میں کچرے کے لیے کچرا پڑا ہوا ہے تو میں کچرے کی صفائی کے لیے پہلے میں بھی ڈسٹ بن میں چیزیں ڈالنا شروع کروں، پھر میں گھر میں کچرا جو ہے باہر روڈوں پہ نہ پھینکوں۔ یہ جو بیسک انیشیٹوز ہیں وہ ہمیں لینے پڑیں گے اس عوام کو، تو ہم معاشرتی طور پہ پڑھائی ایجوکیشن کی طرف راغب ہوں، اس قوم کی خدمت کے لیے ہم راغب ہوں، نشے سے ہم دور جائیں اور معاشی اور معاشرتی برائیوں سے پرہیز کریں۔ چلیں اچھا، وقار صاحب آپ بھی یقینی طور پہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کسی بھی چیز کی محبت یا اس سے انسیت جو ہوتی ہے وہ اس کے احترام سے منسوب ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یوم پاکستان آتا ہے اور جگہ جگہ جھنڈیاں لگتے ہیں، بچے لگاتے ہیں، بڑے شوق سے لگاتے ہیں، لیکن پھر اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، وہی جھنڈیاں دوسرے دن جو ہیں وہ روڈ پہ ہوتی ہیں، بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ایک چیز جس کا احترام آپ نہیں کریں گے جب تک، تو اس وقت تک اس کی اہمیت اور اس سے محبت جو ہوگی وہ آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کوئی ایفرٹ کی جا سکتی ہے اس حوالے سے؟ کیا اس میں ایفرٹس کی جا سکتی ہے، بے شک اویئرنیس پروگرام اس پہ چلایا جا سکتا ہے، ہمارا میڈیا کو، ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو اس میں اویئرنیس پروگرام چلانا چاہیے، ہمارے لوگوں کو، اسکول میں اساتذہ کو اور ٹیچرز کو یہ اویئرنیس پروگرام چلانا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک مقدس چیز ہے، یہ ہمارا حسب ہلالی پرچم ہے، اس کی بے حرمتی ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ اس کی جب آپ جھنڈیاں لگائیں اور گریں تو اس کو اٹھا کے سمیٹ کے ایک جگہ آپ رکھیں، تھیلے میں بند کریں، اور جو بھی اس کی سمندر میں، دریا میں جو آپ کے لوگ آتے ہیں اس کو وہاں پہ اس کو ضائع کر دیں، لیکن اس کی بے حرمتی ہم پہ اچھی نہیں لگتی۔ یہاں پہ میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں پر سیاسی جماعتوں کے جھنڈے اور لسانی یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے یہ جھنڈے جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ان سے وابستہ لوگوں کے لیے اس قدر اہمیت اور اس قدر تقدس کا باعث ہوتے ہیں کہ اگر وہ جھنڈا کوئی دوسرا بندہ آ کر اس جھنڈے کو پھاڑ دے یا اس کی جھنڈیوں کو گرا دے یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایسے نازیبا حرکت کرے تو قتل و غارت کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہمارے میں چونکہ برداشت کا مادہ تو ویسے ہی کم ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اس بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ سبز ہلالی پرچم جس کی واقعی اہمیت، اس کا تقدس، اس کا احترام ہم پر فرض نہیں واجب ہے، جب اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کی جھنڈیاں ہم دیکھتے ہیں دوسرے دن 14 اگست کے بعد جگہ جگہ بکھری ہوتی ہیں، تو اس کو اٹھانے کے لیے کوئی انتظامات کیے جاتے ہیں، نہ ہی
والدین اپنے بچوں کو اویئر کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ان جھنڈیوں کو اٹھا کر وہ کسی صحیح جگہ پہ اس کو احترام کے ساتھ رکھیں؟ کیونکہ جب تک کسی بھی چیز کا احترام آپ کے بچوں میں یا اس قوم کے لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگا، اس کی محبت، اس کی اہمیت آپ کے دلوں میں نہیں آ سکتی. وقار صاحب، آخری کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک ایسی سیٹ پر ہیں جہاں پر آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آپ وہ شخصیت ہیں جس کی بات لوگ سنتے ہیں. وقار صاحب بتائیے گا کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک بہت اہم دن ہے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کا دن منایا جا رہا ہے، چاہے ہم کوئی بھی پاکستان سے وابستہ دن منگائیں، لیکن جب بھی ہم مناتے ہیں اس وقت ہم ایسے آپ جیسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ پیغام دیں. میرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب، اپنے ثقافت، اپنے تمدن، اس کو اپنے ساتھ رکھیں تو ہم ایک اچھی قوم اور ایک اچھی نسل بھی ہم پروڈیوس کریں گے، اچھے قوم بھی ہم دیں گے. کیونکہ جب تک آپ اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو اپنے آپ سے دور کرتے جائیں گے تو شہر کے وہی معاملات خراب ہوتے جائیں گے اور شہر میں وہی چیزیں خرابی کا باعث بنتی جائیں گی کہ آج جو افراتفری ہے کہ ہمارا کلچر ہم سے دور ہو گیا ہے، ہم لوگ بد تہذیبی کا شکار ہو گئے ہیں، ہم معاشرے کا ایک اچھا ستون نہیں بن پا رہے ہیں، ہم اپنا کلچر لوگ اپنے نسلوں کو منتقل نہیں کر پا رہے ہیں. تو سب سے بڑی ہماری چیز میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے کلچر اور اس جھنڈے کو پہلے مقدم رکھنا چاہیے. باقی میں باقی ساری چیزیں ہونے چاہیے تو ہم ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے شہری اور ایک اچھے ملک کا ایک مستقبل بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا لائٹر کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی پاکستانیت کے متعلق. کیا اگر پرسنلی میں آپ سے پوچھوں، آپ کو پاکستان کا قومی ترانہ شروع سے آخر تک یاد ہے؟ یاد ہے؟ پکی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کہیں تو میں سنا بھی دوں، پاک سب زمین شاد نہیں مجھے آپ پہ یقین ہے آپ کو آتا ہوگا. حسین شاد تو نشان عزم عالی شان، یہ سارا پورا ہم نے تو بچپن میں تو وہ بھی یاد ہے، لب پہ یاد. آج کل تو وہ بھی نہیں یاد، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جو بالکل وہ مس کر دیا گیا ہے. یہ بھی ہماری تہذیب سے دور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی اسمبلیاں بھی نہیں، ہم اسمبلیاں جو پہلے ہمارے جو اسکولوں میں اسمبلیاں ہوتی تھی وہ بہت بڑا ایک رول پلے کرتی تھی کہ اس میں ہم پورا ایک کیو میں کھڑے ہوتے تھے. اس ملک کا ترانہ اور لب پہ آتی ہے دعا اور اس ملک کی جو ساری چیزیں تھے، ہمیں اپنا وہ کلچر دوبارہ ری ایکٹیو کرنا پڑے گا، اپنے اسکولوں میں اپنی ان چیزوں کو دوبارہ سے پروموٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہماری نئی نسل اس چیزوں میں چلے. اور یہاں پہ میں ان کی بات میں ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر جب وہ شروع ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب نشریات شروع ہوتی تھی تو اس وقت تلاوت کے بعد قومی ترانہ بجایا جاتا تھا، اور جب نشریات ختم ہوتی تھی، اب تو خیر پرائیویٹ چینلز میں اور خود سرکاری ٹی وی پہ نشریات ختم ہی نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے، 24 گھنٹے کی ہو گئی، لیکن اس وقت ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا تھا جب نشریات ختم ہوتی تھی تو بھی قومی ترانے پہ ختم ہوتی تھی. تو اس وقت لگتا تھا کہ واقعی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. لیکن اب انفارچونیٹلی ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں، انڈیویجولی بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم ٹیلی ویژن کو بھی اور ریڈیو کو شاید ہم اس وجہ سے نہ کریں کہ ریڈیو ابھی بھی انہی روایات کو لے کے چل رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو پرائیویٹ چینلز اور سرکاری ٹی وی ہے اس میں ابھی بھی قومی ترانہ بہت نایاب ہو گیا ہے، جس کو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد سچ کی تلاش کا سفر جاری رہے گا.